नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त दिए जाएंगे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में हुसैनिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। सूबाई असम्बली व सूबाई वज़ीर हुकूमत पंजाब जनाब नदीम कुरैशी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब, हमारे मखादीम, मशाइख, और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जनाब सैयद सुहेब बिलानी साहब का, जो आप हमेशा सरपरस्ती फरमाते हैं, अपना वक्त देते हैं, मेहरबानी फरमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। जनाब मखदूम सैयद हसन रज़ा मशहदी साहब, मखदूम सैयद अली मेहदी शमसी, जनाब सिब्तैन रज़ा लोधी बिल्कुल मेज़बान भी हैं और जानिसारी से ये इस नशिस्त को मुनक़िद करने के लिए इनकी काविशें जो हैं उनका एतराफ़ भी करता हूँ। हमारे बहुत ही मोहतरम सैयद ज़ाहिद हुसैन गर्दही साहब, आप का एक अपना मकाम भी है और दानिशवर भी हैं। मलिक खावर शफ़क़त भुट्टा साहब अपने वालिद के बाद ये उसी जज्बे को लेकर आगे चल रहे हैं। हमारे प्रोफेसर तारिक हुसैन कादरी साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मुल्तान के मैं समझता हूँ कि मुल्तान की इज़्ज़तों में अपने इल्म और दानिश की वजह से उजागर करने वाले जनाब मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिज़वी साहब, डॉक्टर सदी खान कादरी साहब, जो हर ऐसी नशिस्त में अपना वक्त और अपना इल्म और अपना जो है वो कमिटमेंट का मुज़ाहरा करते हैं। आप सबको जितने ज़ोमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और जितने यहाँ मैं समझता हूँ अकीदतमंद इस हॉल में इस 43वीं हुसैनिया कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, आप सबको खुशामदीद भी कहता हूँ, आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आप ही की आमद से और आप ही के वजूद से ये रौनकें दोबाला होती हैं। मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरी तरह इसमें दिलचस्पी लेते हैं और इस पैगाम को आगे पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। सिब्तैन रज़ा लोधी साहब, आपने फरमाया कि आप अरसा दराज से एक मुख्तसर दोस्तों के टोले से ये काम कर रहे हैं। यकीनन वो काबिल सताइश है और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो चीज़ नेक नियती से की जाती है उसका अजर मिलता है, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। देर सवेर भी हो सकती है लेकिन मिलता है। जो नोट करने वाला होता है वो नोट भी करता है और जो हिसाब चुकाने वाला होता है वो हिसाब भी चुकाता है। तो इंशाअल्लाह जो उसकी ज़ात है वो नियतों के हाल जानती है और आपके जज्बे की कदर हम सब करते हैं। हुसैनिया कॉन्फ्रेंस की अभी मुफ्ती साहब ने अपने कलमात में कुछ बातें की और मैं सुन भी रहा था, गौर भी कर रहा था और कुछ ऐसी बातें थीं जिनसे कि आप थोड़े से मुस्तरब दिखाई दिए। बुनियादी मकसद ऐसी नशिस्त मुनक़िद करने का और ऐसी कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखने का यही था कि मुख्तलिफुल ख़याल ज़ोमा को यकजा किया जाए और इससे कौमी यकजहती का पैगाम उजागर किया जाए। सिब्तैन रज़ा फरमा रहे थे कि वज़ारत मज़हबी अमूर अपना किरदार अदा करती है, यकीनन करती है, करना भी चाहिए, लेकिन उस पैगाम को अवामी पज़ीराई मिलती है जब सिविल सोसाइटी उस पैगाम को ओन करती है
اور یہ جو محفل ہے یہ سول سوسائٹی کی محفل ہے. اس میں سرکاری رنگ نہیں ہے, اس میں ایک والنٹری ایکٹیویٹی ہے, اور یہ شہر کے ہمارے بڑوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور اس کا جذبہ جو تھا وہ قابل دید تھا اور ہے. آپ اس جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ جو پیغام ہے یگانگت کا, یکجہتی کا, اخوت کا, بھائی چارے کا, برداشت کا, وہ پیغام آگے جاتا ہے. وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور اس پیغام کو آگے پہنچانا. اب جو امام عالی مقام کی جو قربانی ہے, اور اس قربانی سے دین اسلام کی جو بہت سی شخصیات نے اس دین کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا ہے, پر امام عالی مقام کی شہادت نے اس کو ایک نیا رنگ دیا ہے, اور اس کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے, بالکل کرتی ہے, اور ہر مکتب فکر کرتا ہے. اور آپ نے خود ہی اپنے خطاب میں فرمایا کہ الحمدللہ ویسے تو ساری دنیا میں, لیکن بالخصوص ملتان میں جو اہل سنت ہے ہمارا طبقہ, وہ بالخصوص اس کا اعتراف کرتا ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ اکثر جو مجالس اور جلوس ہیں وہ اہل سنت سے منسلک ہیں. تو یہ بہت بڑی اس شہر کی وفاداری کا عملی ثبوت ہے کہ سبیل کی محفل سبیل لگتی ہے, دودھ کی, پانی کی, اور لوگ نیاز و لنگر تقسیم کرتے ہیں, اور اس میں ہر طبقہ کرتا ہے, صرف اہل تشیع نہیں, ہر طبقہ کرتا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق سب کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اور ہمارا یہ خطہ ایک خاص جسے کہتے ہیں نا, ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. آپ مفتی صاحب نے حوالہ دیا کچھ یوٹیوبز کا, کہ ان یوٹیوبز پہ ایسا مواد چلایا جاتا ہے جس سے کہ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. یقیناً سوچنے کی بات یہ ہے ایسا کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے, اور کیوں کرتا ہے, اور خاص طور پہ چنے ہوئے دنوں میں کیوں کرتا ہے. یہ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھیوں, بزرگوں, نوجوانوں, ایک 5th جنریشن وارفیئر کا نام آپ نے سنا ہوگا, جس کو ہائیبرڈ وارفیئر کہتے ہیں. اس وارفیئر میں انداز بدلے ہیں, وائلنس کی جگہ ایک انٹرنل ڈس آرڈر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, غلط فہمیوں کو جنم دے کر, تفریق پیدا کر کے, دل آزاری کر کے قوم کو تقسیم کرنے کی ایک کوشش, ایک منظم کوشش جاری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ہم نے اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش بھی کی, اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے ان تقریباً 750 ویب سائٹس کو بے نقاب کیا جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہیں, اور ان کے تانے بانے ان ممالک کے ساتھ اور ان ایجنسیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پاکستان میں داخلی انتشار کو ہوا دینا چاہتی ہیں, جو آپ کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتی ہیں. ان کا اپنا ایجنڈا ہے. اس ایجنڈے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور نہ صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو شکست دینے کی ضرورت ہے.
اور اس کو شکست دینے کا سب سے اعلیٰ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے جو آج آپ نے محفل سجائی ہے. یہ اس کا عملی اس کو شکست دینے کا آپ نے شائستہ انداز میں بندوبست کیا ہے جو قابل تعریف ہے. وہ آپ کو پھوڑنا چاہتے ہیں، آپ نے جوڑ دیا سب کو. یہی آپ کی کامیابی ہے اور یہی طریقہ ہے اس 5th جنریشن وارفیئر کو شکست دینے کا. یہ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. بہت سی چیزیں لگائی جاتی ہیں، بہت سی پوسٹ لگائی جاتی ہیں دل آزاری کے لیے، اور بہت سی چیزیں بغیر تصدیق کیے کہ ان میں حقیقت کتنی ہے، سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے، وہ آگے پاس آن کر دی جاتی ہیں. پھر آپ کے علم میں ہے کہ فیک نیوز جو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے، اور فیک نیوز جو ہے اس کو جنم دے دیا گیا ہے، اور وہ فیک نیوز بھی اس وارفیئر کا حصہ ہے. یہ اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی خبر آتی ہے منفی جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پہلے ذرا آپ اس بات کی تحقیق کیجئے. فی الفور جذبات میں آنا مناسب نہیں ہے. پہلے اس کی تہ تک جائیے کہ جنم کہاں سے لے رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پھر آپ اپنی ایک بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا تدارک کیسے کرنا ہے. آج جن چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں، جب اس کانفرنس کی بنیاد رکھی گئی تھی تو تب یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں. اس زمانے میں یہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں یہ سوشل میڈیا کا اتنا پرچار بھی نہیں تھا، اس زمانے میں یہ 5th جنریشن وارفیئر نہیں ہوا کرتی تھی. تو آج آئیے مل کے خراج تحسین پیش کریں ان اپنے بڑوں کو جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. ان کی ذرا دور بھی نگاہ تو دیکھیے. جو ہم آج جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس کو کل اس کے بارے میں سوچ رہے تھے اور اس کی پیش بندی کر رہے تھے، اس کی منصوبہ بندی کر کے انہوں نے اس حسینیہ کانفرنس کی بنیاد رکھی. بنیاد کا مقصد تھا. اور آج جیسے جیسے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہمیں اس کی اہمیت اور اجاگر ہوتی چلی جا رہی ہے. تو میں صرف آج اس حسینیہ کانفرنس کی اہمیت اور ضرورت پر زور دینا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی، کل تھی، آج اس سے زیادہ ہے. کل تھی، آج اس سے زیادہ ہے. اور اس کی خوشائند بات جو یہ ہے کہ اس میں ایک سرکار کا نہیں، ایک انس کا عنصر ہے. لوگ اپنا وقت، اپنا محبت، اپنا اظہار خود کر رہے آتے ہیں، اور یہ ملتان کے شہری، ملتان کے دانشور، ملتان کے علماء، ملتان کے مشائخ اس نشست کو اونرشپ دیتے ہیں، اور اونرشپ انہوں نے دی ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کی توجہ کا، اور آپ کے مثبت کردار کا جو اب آپ ادا کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج، کل اور جتنے دن باقی ہیں وہ خیر و خوبی اختتام پذیر ہوں. باہمی احترام اور وفاداری کا جو مظاہرہ ہے وہ اس عزاداری میں ملتان کی وفاداری کا بہت عمل دخل ہے، اور اپنی روایتی وفاداری سے آپ نے اس عزاداری کو فروغ دینا ہے. یہی ہے پیغام آج کی اس 43ویں حسینیہ کانفرنس کا. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو منعقد کیا.
क्योंकि मुमताज़ाबाद भी हाज़िरी देनी है, मुझे वहाँ पहुँचना है और वक्त हो गया है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में हुसैनिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, हुसैनिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों पर हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ।